अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 जनवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई और कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि भारत के DRDO नामी असलहा बनाने वाले इदारे ने भारतीय फौज को मौसम सरमा से बचाने के लिए जदीद तरीन आलात फौज को पहुंचा दिए हैं ताकि मौसम सरमा यानी सर्दी से बचा जा सके। आप जानते हैं चाइना भारत के खिलाफ जदीद तरीन माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, खुफिया सीक्रेट हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसमें गोली चलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन भारतीय फौजियों का काम तमाम हो जाता है और उनके सरों के अंदर दर्द होता है, जिस्म उनका काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा भारतीय मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि चाइना जंग हार चुका है। अपनी फौजों को चीन ने भारत के इलाकों से वापस बुला लिए है। लद्दाख से 10,000 से ज़ायद चीनी फौजी वापस रवाना हो चुके हैं क्योंकि भारत के हमलों का खतरा है और चाइना शिकस्त तस्लीम कर चुका है। लेकिन नाज़रीन, यह भारत की खाम ख्याली है। इससे पहले भी झूठे मनगढ़ दावे भारत करता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के मुकाबले में चाइना की मिलिट्री में इजाफा हो रहा है। जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत को नाकों चने चबवाए जा रहे हैं। भारत को चारों तरफ से चत कर दिया गया है और इसी तरह से घेरा भी जा चुका है। जबकि नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक जो कमेटियाँ हैं उनकी सरबराही हासिल करना चाहता था, जिसमें दहशतगर्दी के मामलात, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो हुकूमत है, अलकायदा के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ, तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ, अफ़गान उमूर, इस तरह की मुख्तलिफ़ कमेटियाँ थी, उनकी सरबराही भारत हासिल करना चाहता था। लेकिन चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का रास्ता रोक लिया है। अमेरिका और भारत के गठजोड़ को शिकस्त दे दी है, जिसे पाकिस्तान की भी बड़ी तारीख़ी फ़तह करार दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ही ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज़ बुलंद की थी कि भारत अगर इन कमेटियों का सरबराह बनता है तो भारत अपने मफादात के लिए इन कमेटियों को इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अमरीकी अफवाज ताहाल अफगानिस्तान से इनखला करती जा रही हैं। अगरचे जो बाइडन इक़्तिदार में आ रहे हैं, लेकिन पेंटागन के ज़राए अबलाग बताते हैं कि अभी तक अमरीकी अफवाज के इनखला को रोका नहीं गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे खाली हो रहे हैं, फ़ौजें वापस जा रही हैं। और बहुत से माहिरीन का ज़राए का ये बताना है कि इन फ़ौजी अड्डों पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। गोया अमरीकी फ़ौजी अड्डे जहाँ से 20 सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पर हमले अमरीका कर रहा था, अब वही फ़ौजी अड्डे तालिबान को माले गनीमत के तौर पर हासिल हो रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी और तालिबान के दरमियान खून रेज झड़पें जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में 6 काबुल फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इसी तरह से मुतअद्दिद काबुल फ़ौजी ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर काबुल हुकूमत के तकरीबन 20 से ज़ायद जो काबुल फ़ौजी हैं वो सरेंडर हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की फतूहात में इजाफा हो रहा है और मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों पर कंट्रोल तालिबान ने हासिल कर लिया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर झूठे इल्ज़ामात के तहत मज़ीद 5 कश्मीरियों को भारतीय फ़ौज ने आज गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि मंदिर के ख़िलाफ़ है और इसी तरह से हिंदुओं के जो दीगर मजहबी इबादत खाने हैं उन पर यह हमला करना चाहते थे। आप जानते हैं मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें जेलों के अंदर अज़ियतें दी जा रही हैं। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ख़ित्ते के अंदर भारतीय जारियत में इजाफा हो रहा है और भारत के शरपसंद अनासर मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC पर अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में मसरूफ़ हैं। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि कश्मीरियों के हक़ की हिफाजत के लिए काम करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों का हक़ ख़ुद इरादियत तस्लीम किया जाए। जबकि नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारतीय फ़ौज की जानिब से हिंदू दहशत गर्दों को
مقبوضہ کشمیر کے اندر لا کر بسایا گیا ہے، جو نہتے کشمیریوں پر چاقوؤں کے وار کر کے حملے کر رہے ہیں۔ 2 کشمیری اسی طرح کے واقعے کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناسکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر مجاہدین کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ بھارتی فوج پر حملے کے نتیجے میں 2 بھارتی فوجی کشمیری مجاہدین کے حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناسکام مقبوضہ کشمیر کے اندر آل حریت پارٹیز کانفرنس کی جانب سے تمام حریت قائدین کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کشمیریوں کو بھارتی فوج کے خلاف، بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف سینہ سپر ہونے کا کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، بھارتی فوج کے خلاف جو آزادی کی تحریک ہے اسے کمزور نہ پڑنے دیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کی ریاست یو پی ہے، اتر پردیش کی ریاست ہے، جہاں پر بی جے پی دہشت گرد مودی حکومت کی جماعت کی حکومت ہے۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف یو پی کے اندر متنازع قوانین تو بنائے ہی جا رہے تھے۔ اس سے پہلے لو جہاد کے نام سے متنازع قانون بنایا گیا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جن مسلمانوں نے ہندو خواتین کو مسلمان کر کے شادیاں کی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں، اور اس پر ناظرین کام بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 50 سے زائد مسلمان خاندانوں کو گرفتار کر کے ان کو علیحدہ کیا جا چکا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یو پی کے اندر کتنا ظلم بھارت کی مودی حکومت کر رہی ہے۔ اب ایک اور بڑا نیا قانون سامنے لایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے چاہے مساجد ہوں، مندر ہوں یا چرچ ہوں، ان کی رجسٹریشن حکومت کے تحت کرانی ہوگی تاکہ جو انہیں ڈونیشن ملتا ہے، چندہ ملتا ہے، اس پر نظر رکھی جائے، بالخصوص مسلمانوں کو، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے دینی مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ریاست یو پی کے اندر مسلمانوں کی مساجد چھینی جا سکیں، بند کروائی جائیں، مساجد کو ساتھ ساتھ مدارس کو بھی نہ چلنے دیا جائے، جو ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ لہٰذا بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ مودی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے متحد ہو جائیں، جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں اور فیصلہ کن کارروائی غزوہ ہند شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک بھی عروج پر ہے۔ کسانوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے بھارت کی مودی حکومت کے خلاف فیصلہ دیں اور جو کالے قوانین ہیں انہیں ختم کروایا جائے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے کسانوں کے حق کے احتجاج کو تسلیم کیا ہے، کہا ہے کہ مودی حکومت کو معاملات حل کرنے چاہیے اور کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو دور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین، بھارتی میڈیا پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کے لیے متنازع خبریں چلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی فسادات ہوں، پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ بنیادوں پر لڑائی جھگڑے ہوں۔ اسی حوالے سے بھارت کی ایک بڑی سازش پکڑی گئی ہے کہ بھارت کی نیوز ایجنسیاں خبر دے رہی ہیں کہ ایران کے بڑے بڑے مشہور شیعہ جو علماء ہیں، مذہبی رہنما ہیں، وہ پاکستان کے خلاف حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر شیعہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے، لہٰذا پاکستان پر ایران حملہ کر دے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی بھارت اسی طرح کی دھمکیاں پاکستان کو دیتا رہا ہے، کارروائیاں کروانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کے ذریعے سے بلوچستان کے امن کو تباہ کیا جاتا رہا اور سنی مسلمانوں کو اسی طرح سے شیعہ مسلک کے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا اور ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جاتا رہا تاکہ آپس میں ان کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ لہٰذا افواج پاکستان کی جانب سے بھارت کو اور ایران کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ایسے شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں تاکہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ بنیادوں پر کوئی لڑائی یا سازش نہ ہو سکے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان، آرمینیا اور روس سے ہے۔ ناظرین، روسی صدر پیوٹن کی سربراہی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ قراباغ کا مقبوضہ علاقہ جسے 30 سال کے بعد آذربائیجان نے ترکی کی مدد سے آرمینیا سے آزاد کروایا تھا، اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ قراباغ کے اندر حالات تو معمول پر آ رہے ہیں، آذربائیجان کے لوگ واپس قراباغ میں مقیم ہو رہے ہیں، لیکن آرمینیا کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمینیا کے عیسائی صلیبی وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر کے خلاف آذربائیجان کے صدر کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، لیکن آرمینیا کے اندر عیسائی مظاہرین کا ماننا ہے کہ جو وہاں وزیر اعظم ہیں انہیں مستعفی ہونا چاہیے اور پرتشدد مظاہرے تاحال بھی جاری ہیں۔ لیکن روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے اور اسی طرح سے جو آرمینیا کے وزیر اعظم ہیں باشن نان غالب ان کا نام ہے، ان کے ساتھ علیحدہ ملاقات کی ہے۔ ماسکو کے اندر روس کے صدر نے کہا ہے کہ قراباغ کے اندر جو جنگ بندی ہے اس معاہدے پر دونوں فریق راضی بھی ہیں اور اس میں جو متنازع جو سازشیں ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔
اور قراباغ کے اندر جو ثقافتی ورثہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ثقافتی بنیادیں ہیں، چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، آذربائیجان کی فتح میں ترکی اور پاکستان کا بڑا مرکزی رول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کے اندر پاکستان اور ترکی کی جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے اسے سراہا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، معاشی طور پر اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بینی گینٹس جو اسرائیل کے وزیر دفاع بھی ہیں، بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، مخلوط حکومت میں نیتن یاہو کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے شامل ہوئے تھے، لیکن بینی گینٹس نے کہا ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ بینی گینٹس ایک بڑے سیاسی اتحاد کو تشکیل دے رہے ہیں تاکہ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے۔ بینی گینٹس نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی سنگین غلطی کی تھی کہ نیتن یاہو کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے مخلوط حکومت میں شامل ہوئے، لیکن اب مارچ کے اندر جو الیکشن شیڈول ہے اس میں نیا سیاسی اتحاد بنا کر نیتن یاہو کا راستہ روکا جائے گا۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو اس قدر معاشی خسارہ پہنچا ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچا۔ $50 ارب سے زائد کا بجٹ خسارہ ہے اسرائیل کے لیے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عسکری طور پر بھی اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یہودی آبادکاروں نے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر رکھا ہے، زرعی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی احتجاج کر رہے ہیں، اور ایک دوسری رپورٹ میں خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کے خلاف کٹر قسم کے یہودی بھی حملہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کا ماننا ہے کہ موجودہ سیکولر حکومت، فوج اور پولیس یہ مذہبی جو عبادات ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی کے اندر سونے کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، سالانہ 100 ٹن سے زائد سونا نکالنے کا جو ہدف تھا وہ حاصل کیا جا چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر جس ملک کے پاس سے گولڈ کی، سونے کی ذخائر زیادہ ہیں، وہی ملک دنیا کے اندر پاورفل ہوتا ہے، ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ترکی کے اندر بڑے بڑے ذخائر سونے کے مل رہے ہیں، اور سونے کی انڈسٹری کو، گولڈ کی انڈسٹری کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فتح اللہ گولن، داعش اور دیگر کٹ باغیوں کے متعدد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین ترکی کی جانب سے ایک اور اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یورپ کے ساتھ، بالخصوص یونان کے ساتھ مذاکرات بحال کر دیے گئے ہیں۔ طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی معاشی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے جو باہمی تجارت ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ترکی کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ اگرچہ ہماری دفاعی طاقت بہت زیادہ ہے لیکن ہم دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں دھمکیاں دینے والے ملک ہیں یعنی کہ یونان اور اسی طرح سے گلف کے ممالک، ان کے ساتھ تعلقات کو مذاکرات کے ذریعے سے بہتر کیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے آج ناظرین القاعدہ اور ایران کے باہمی گٹھ جوڑ کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ آج ہی کے دن امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو القاعدہ اور ایران کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے دنیا کو خبردار کریں گے کہ کس طرح سے ثبوت موجود ہیں کہ القاعدہ اور ایران کے تعلقات ہیں۔ جبکہ ناظرین یورپی اتحاد نے بھی کہا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، جس سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ایران کے خلاف امریکہ کو، یورپ کو اور دیگر ممالک کو مشترکہ طور پر پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی جانب سے باقاعدہ کانگریس کے رہنماؤں سے رابطہ کر لیا گیا ہے، جو بائیڈن کی جانب سے ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے، ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی سے متعلق جتنے بھی کانگریس کے اراکین ہیں، سینٹ کے اراکین ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کو 9 دن اگرچہ باقی ہیں، اس سے پہلے ٹرمپ کو ہٹایا جائے، مواخذے کی کارروائی کی جائے۔ اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ کا بدترین صدر قرار دے کر ان کی مواخذے کی کارروائی اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کی جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین امریکہ سے خبر ایک یہ بھی ہے کہ کیوبا، جس کو امریکہ نے پہلے بھی دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا، اب ایک مرتبہ پھر ٹرمپ انتظامیہ نے جاتے جاتے کیوبا کو دہشت
دہشت گرد ممالک کی فہرست میں ڈال دیے ہیں۔ 2015 کے اندر اوباما کے دور میں کیوبا کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکالا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جاتے جاتے مختلف ایسے اقدامات کر رہی ہے، ایسے فیصلے کر رہی ہے، جس سے جو بائیڈن کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔